अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काफ़ी दिनों के बाद आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इसलिए इतने दिन हाज़िर नहीं हो सका क्योंकि मेरी अपनी तबीयत नासाज थी और नासाज़ी तबीयत के बायस मैं कोई प्रोग्राम नहीं कर सका और किसी किस्म का कोई राब्ता भी न रख सका। नाज़रीन, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या आपने कोरोना का कोई मरीज़ देखा है, क्या आपके किसी दोस्त को कोरोना हुआ है, और इस तरह के बहुत से शकूक व शुबहात जो हैं वो हमारे इस मुआशरे में जन्म ले चुके हैं और कमाल ढिठाई के साथ कहते हैं कि कोई कोरोना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमतें बैरूनी फ़ंड के लिए इस तरह का ये ड्रामा कर रही हैं और लोगों को खौफ व हरास में मुब्तला कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोरोना का मरीज़ कैसा होता है। उसके सर पर कोई सींग नहीं उगा, बल्कि वो इंसान है और वो इंसान उसी तरह से मुतासिर होता है जिस तरह से दीगर बीमारियों से इंसान मुतासिर होते हैं। और कोरोना का मुतासरा शख्स इस वक्त आपके सामने बैठा हुआ आपके साथ गुफ्तगू कर रहा है और मुझे कोरोना हुआ है। और मैंने ये आपको बरमला अब ये कह रहा हूँ कि बाज़ लोग इस बीमारी को छुपा भी रहे हैं, बल्कि इसको छुपाना नहीं चाहिए। अभी ये मैंने मास्क इसलिए उतार दिया है क्योंकि ताकि आप मुझे सही तरह से सुन सकें। गुज़िश्ता 11 रोज़ जो मेरे गुज़रे हैं वो इतने कुर्ब में गुज़रे हैं जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता। कोरोना एक बड़ी बीमारी है, बैनुल-अक़वामी वबा है। इसे खुदारा संजीदा लिया जाए क्योंकि ये कोई आम बुखार नहीं है, ये कोई आम ज़ुकाम नहीं है, ये कोई आम खांसी नहीं है, ये कोई आम सर दर्द नहीं है या जिस्म का दर्द नहीं है, बल्कि ये एक बैनुल-अक़वामी वबा है जिसका फ़िल वक्त जो इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है और एक वैक्सीन है। वो वैक्सीन लगाई जा रही है, उसके असरात क्या होंगे वो आने वाले दिनों में वाज़ेह होंगे। बुज़ुर्ग अफराद को जो है वैक्सीन लगाने का सिलसिला इस वक्त पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए लोगों को आगाही भी फराहम की जा रही है। लेकिन एक अफ़सोस की बात है और वो ये है कि पूरी दुनिया कोरोना की इस लपेट में है, लेकिन हमारे मुआशरे में और ख़ुसूसन देहाती जो माहौल है या दही इलाके जो हैं वहाँ पर इस मामले को बिल्कुल संजीदा नहीं लिया जा रहा। और बारहा ये कहा जाता है कि जी कहाँ पे है कोरोना, कौन सा मरीज़ आपने आज तक कोरोना का देखा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 दिन से मैं क्वारंटाइन हूँ और तकरीबन जो पहले 8 रोज़ मेरे गुज़रे हैं वो नाकाबिले बयान हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकता। अभी भी मैं मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हूँ, अभी मेरा एक टेस्ट और होना है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता साल से लेके अब तक मैं 7 बार कोरोना के टेस्ट करवा चुका हूँ और 6 बार मेरे जो कोरोना के टेस्ट आए हैं वो नेगेटिव आए हैं। और ये 7वीं मरतबा था कि जब मुझे शदीद तरीन जो है वो पूरे जिस्म में दर्द हुआ और उसके साथ मुझे बुखार ने आ लिया। और उसके बाद जब मैंने ये टेस्ट करवाया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया और उसके बाद जो मेरी सूरत हाल थी वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैं किस तरह से और किन मराहिल से गुज़रा हूँ, क्योंकि ये बहुत शदीद बीमारी है। खुसूसन आसाब को ये बीमारी शल कर देती है और फिर उसके साथ जब तन्हाई हो तो इंसान उसमें और ज़्यादा जो है वो अपना हौसला हार जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब काफ़ी हद तक बेहतर हूँ और इंशाअल्लाह जो मेरा टेस्ट अब होना है वो इंशाअल्लाह नेगेटिव आएगा और अल्लाह ताला मुझे इस बीमारी से शिफा याब फरमाएंगे। बात कहने की ये है कि कोरोना एक बड़ी बीमारी है और इस वक्त जो हुकूमती अदाद व शुमार हैं, NCOC ने जो अब तक अदाद व शुमार दिए हैं वो तकरीबन 7 लाख के करीब अफराद जो हैं इस वक्त पूरे मुल्क में वो मुतासिर हुए हैं और उन 7 लाख मुतासरीन में से तकरीबन 3 लाख के करीब अफराद ऐसे हैं जो कोरोना से मुतासिर हुए और उसके बाद फिर वो सेहतयाब हो गए और उन्होंने एहतियात की और मेडिसिन का इस्तेमाल किया तो उस तरह से वो सेहतयाब हो गए। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे दोस्त, बहुत से
ایسے ہم وطن جو ہیں وہ ہم سے اس کورونا نے چھین لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بچوں میں یہ بیماری نہیں تھی، لیکن اب یہ بچوں میں بھی رپورٹ ہونی شروع ہو گئی ہے، اور جو پچھلے ہفتے کے اعداد و شمار تھے اس کے مطابق 3 دن میں 100 کے قریب جو بچے ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور ان کی عمریں وہ 3 ماہ سے 10 سال کے درمیان کے بچے تھے جو کورونا میں مبتلا ہوئے، اور ان میں سے بعض کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو تلخ تجربہ ہے، پیاروں کے ساتھ آپ تقریباً 8 سے 10 فٹ کے فاصلے پر وہ آپ سے بات کرتے ہیں، اور آپ کے لیے ایک ایک چیز کی محتاجی ہوتی ہے۔ یہ اتنی سخت بیماری ہے، اس لیے خدا را احتیاط کریں، ایک دوسرے سے گلے ملنے سے گریز کریں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں، اور ہجوم والی جگہوں پر جانے سے گریز کریں۔ یہ ایک بڑی بیماری ہے، اس کو سنجیدہ لیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ کہا جاتا ہے جی حکومت ہفتہ اور اتوار کو لاک ڈاؤن کر رہی ہے، سڑکیں بند کر رہی ہے، یا ٹرانسپورٹ کا جو سلسلہ ہے اسے منقطع کیا جا رہا ہے، اسکولوں کی بندش ہو رہی ہے، لیکن یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ ہماری جو میجورٹی ہے، افسوس کی بات ہے کہ وہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ حالانکہ جب آپ ٹیلی فون کال کرتے ہیں یا ٹیلی فون کال سنتے ہیں تو اس وقت درمیان میں ایک میسج جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے کہ پاکستانی قوم نے بڑی جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہم جو پچھلی ویو ہے اس سے بچ گئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہوا ہے کہ ہم بچ گئے ہیں، ورنہ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نہ تو ایس او پیز پر عمل کرتے ہیں، نہ ہمارے ہاسپٹلز میں اتنی اچھی فیسلٹیز ہیں کہ وہاں پر کورونا کے پیشنٹس کا علاج ہو سکے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ اس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ لیکن یہ تیسری لہر انتہائی خطرناک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم اس کا جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، آپ کے ملک کا صدر اس سے متاثر ہوتا ہے، آپ کے ملک کی بڑی سیاسی شخصیات بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور بہت سے حکومتی ذمہ داران جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، جو کہ بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ تقریباً گزشتہ 1 سال سے لے کے اب تک میں نے بہت احتیاط کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے آپ کو اس کورونا جیسی وبا سے محفوظ نہیں رکھ سکا، کیونکہ میرا فیلڈ ورک ہے اور میں نے ہر جگہ جانا ہے۔ کیونکہ جو گلے بھی سنے کہ بعض دوستوں نے یہ کہا کہ آپ ہاتھ نہیں ملاتے، بعض دوستوں نے یہ کہا کہ آپ گلے نہیں ملتے، بعض دوستوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ دور سے سلام کرتے ہیں، کیونکہ آج کل یہ رواج ہے، اس طرح سے کونی مارنے کا رواج ہے یا پھر پاؤں مارنے کا رواج ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کونی مارنا اور پاؤں مارنا یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، کم سے کم میں ایسا نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ میری روایات ہیں کہ اگر میں دور سے ایسے سلام کر لوں تو یہ ایک عاجزانہ قسم کا سائن ہے کہ جو ہم کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس سے بھی بعض لوگوں نے جو ہے وہ متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، جی یہ ایسے ہاتھ کیوں جوڑ رہے ہیں آپ، کیا آپ غلام ہیں؟ یا کسی نے یہ تک کہہ دیا کہ کیا آپ غیر مسلم ہیں، ان کی طرف منسوب کر دیا، کسی نے کسی قومیت کی طرف منسوب کر دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عاجزی کی علامت ہے۔ لیکن میں دوبارہ وہاں پہ آؤں گا کہ کورونا ایک بڑی بیماری ہے، اس سے بچنے کے لیے صرف اور صرف علاج اس کا احتیاط ہے۔ اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر صرف آپ متاثر نہیں ہوں گے بلکہ آپ اپنے پیاروں کو بھی متاثر کریں گے، اور خدا نہ خواستہ آپ کا کوئی ننھا بچہ اس سے متاثر ہوا تو پھر آپ ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے، اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ اب دوسری بات جو لوگ کرتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی کورونا کا ایسا مریض دیکھا ہے جو فوت ہو گیا ہو؟ تو ناظرین، میرے 4 دوست جنہیں میں دوست کہتا ہوں، وہ 4 دوست اس کورونا وبا سے متاثر ہوئے، اور اسی کورونا وبا کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ انہیں کوئی اور بیماری نہیں تھی، وہ جوان تھے، وہ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے جی آپ نے کوئی مریض دیکھا ہے، جبکہ آپ کو چیخ چیخ کر روزانہ صبح شام میڈیا بتا رہا ہے کہ اتنے لوگ متاثر ہو گئے ہیں، اتنے لوگ وفات پا چکے ہیں۔ پوری دنیا میں یہ صورتحال ہے، خود ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں یہ صورتحال ہے کہ گزشتہ روز 1 لاکھ سے زیادہ متاثرہ مریض سامنے آئے ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک چین کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پہ جب یہ وبا پھوٹی تو اس کے بعد صورتحال کیا بنی۔ ہمارے ہمسایہ ملک ایران کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر کروڑوں افراد اس سے متاثر ہوئے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم کمال ڈٹھائی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کون سا کرونا ہے جی،
اس بیماری کو سنجیدہ لیں، اور سنجیدہ لیں اپنے لیے نہ صحیح، کم سے کم اپنے پیاروں کے لیے ہی سنجیدہ لے لیں، کیونکہ یہ بیماری آپ کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، اور خدا نخواستہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض آیا تو پھر آپ کی صورتحال ایسی ہوگی جو ناقابل بیان ہوگی۔ ناظرین، یہ کس طرح سے اثر کرتا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں بالکل نارمل روٹین میں آفس میں جا رہا تھا، میں آفس میں پہنچا، اچانک میری طبیعت خراب ہوئی، میں آفس سے کچھ دیر کے لیے باہر نکلا اور دھوپ میں آ کے بیٹھ گیا کہ شاید دھوپ کی وجہ سے میری طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن میری طبیعت بحال نہیں ہوئی بلکہ مسلسل بگڑتی رہی۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ مجھ سے گاڑی ڈرائیو نہیں کی جا رہی تھی۔ ناظرین، میں نے ٹیسٹ کروایا، اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کوارنٹائن کیا، اور کچھ گھنٹوں بعد میری رپورٹ آ گئی، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ مثبت تھی۔ اس کے بعد میری صورتحال زیادہ خراب ہو گئی، میرے پورے جسم میں درد ہوا، اس کے ساتھ ساتھ مجھے شدید بخار ہوا، بخار کے ساتھ مجھے کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوا، اس وجہ سے مجھے بلڈ پریشر بھی ہوا۔ جب میں نے ڈاکٹر سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات فرسٹریشن کی وجہ سے بھی یہ صورتحال بنتی ہے، اس لیے اپنے اعصاب پر قابو رکھیں۔ ادویات آپ کو لکھ کر دی گئی ہیں، ان ادویات پر عمل کریں، اور جو احتیاط آپ کو کہی گئی ہے اس احتیاط پر عمل کریں۔ پہلے مجھ میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، میں بات نہیں کر پاتا تھا کیونکہ مجھے گلے کا انفیکشن تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے پانی بھی آتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، مرض سے بچ سکتے ہیں۔ میں ابھی بھی اپنے الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں کر پا رہا، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جس حد تک بات اپنی بتا سکوں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو دوست ہمارے اس وقت کورونا میں مبتلا ہیں ان کے لیے ایک عرض ہے کہ آپ کو جیسے ہی آپ کی رپورٹ آئے گی اور لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ آپ کو مختلف قسم کے مشورے دیں گے، کوئی آپ کو بھاپوں کا مشورہ دے گا، کوئی آپ کو مختلف خوراکوں کا مشورہ دے گا، کوئی آپ کو مختلف قسم کی ادویات کا مشورہ دے گا۔ تو برائے مہربانی اوور ٹریٹمنٹ اور اوور ایٹنگ ان دونوں سے پرہیز کریں۔ جو ادویات آپ کو آپ کا ڈاکٹر، آپ کا معالج بتا رہا ہے، صرف وہی ادویات استعمال کریں۔ آپ اپنے حساب سے اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں کہ آیا آپ کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے یا نہیں، آیا آپ کو کوئی اور عارضہ ہے یا نہیں، کیونکہ آپ اپنی طبیعت کو اور اپنی بیماریوں کو، اپنے جسم کو آپ سے زیادہ ڈاکٹر بھی نہیں جانتا۔ آپ ڈاکٹر کو تمام تفصیلات بتائیں کہ آپ کو یہ بیماریاں ہیں، اور اب آپ کورونا سے متاثر ہیں تو آپ کو کون سی میڈیسن لینی چاہیے۔ تو صرف ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں، اور اوور ایٹنگ سے گریز کریں، کیونکہ اوور ایٹنگ آپ کو بیمار کر دے گی، آپ کا وزن بڑھا دے گی، دیگر بہت سے ایشوز جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، اور اوور ٹریٹمنٹ سے بھی آپ بیمار پڑنے کے آپ کے خدشات ہیں۔ اس لیے اوور ٹریٹمنٹ سے بھی گریز کریں اور اوور ایٹنگ سے بھی گریز کریں۔ جو معالج آپ کو ادویات دے ان ادویات پر عمل کریں، اور جب آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھیں تو اس کے بعد پھر آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ البتہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کے لیے دھوپ بہت ضروری ہے۔ کوشش کریں آپ جہاں کوارنٹائن ہوں وہاں پر آپ کو دھوپ بھی لگے، لیکن خدا را میں لوگوں سے پھر التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، اپنے اہل و عیال پہ رحم کریں۔ اور ایک اور بات، خدا نخواستہ اگر آپ کورونا میں مبتلا ہو گئے ہیں تو اس بیماری کو چھپائیں مت، بلکہ حتی المقدور کوشش کریں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ مریض ہیں، تاکہ کوئی آپ کے قریب نہ آئے، تاکہ کسی اور کو آپ کی وجہ سے کوئی بیماری نہ لگے۔ ہمارے یہاں افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کو چھپایا جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ عالمی وبا ہے، یہ کسی کو کہیں سے بھی لگ سکتی ہے۔ تو اسے چھپانے کے بجائے لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ آپ سے فاصلے پر رہیں، اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہیں، اپنے کمرے کے اندر رہیں، اور اپنے تمام پیاروں کو اپنے آپ سے علیحدہ رکھیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو کوئی اور نقصان نہ ہو۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں قوت مدافعت اتنی ہو کہ آپ جو ہے بحال ہو جائیں، لیکن جس شخص کو آپ کی وجہ سے کورونا ہو اس کی قوت مدافعت اتنی نہ ہو، اور وہ اپنے اعصاب پہ اتنا قابو نہ پا سکے اور وہ فوت ہو جائے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو ناظرین،
ان گزارشات پر ضرور غور کیجئے گا اور کوشش کیجئے گا کہ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا کے رکھیں۔ احتیاط کریں گے تو اس بیماری سے بچیں گے، اور ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ باہر جائیں تو گلوز کا استعمال بھی کریں۔ کوشش کریں اگر آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں تو اپنی گاڑی میں سینیٹائزر رکھیں اور ہر وقت اپنی گاڑی کو ڈس انفیکٹ کرتے رہیں، اور جب بھی آپ گاڑی کہیں پارک کریں اور دوبارہ جب آپ آفس سے کسی اور کام سے گئے ہیں واپس آئیں تو اپنی گاڑی کو پہلے ڈس انفیکٹ کریں اور اس کے بعد گاڑی میں سوار ہوں، تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں۔ شکریہ۔